अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड के बाद मुल्क भर में खिदमात पर सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार वफाक से सूबों को मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद सबसे पहले सिंध हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उसने अपनी सूबाई टैक्स अथॉरिटी यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की बुनियाद डाली। इससे पहले सूबों को उनका हिस्सा डिविजिबल पूल से मिला करता था, लेकिन सिंध रेवेन्यू बोर्ड के कयाम के बाद सूबे की आमदन में जमीन आसमान का फर्क देखा गया। SRB ने इंतहाई मौसर तरीके से सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्शन का निजाम बनाया कि जिसके बाद न सिर्फ पंजाब ने इसे फॉलो करते हुए पंजाब रेवेन्यू बोर्ड कायम किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी मैदान अमल में आ गई। एक ट्रांजिशन फेज है, इसकी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन मुल्क में टैक्स कल्चर का फुकदान और गैर दस्तावेजी मईशत बड़ी रुकावटें हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन एक सक्सेस स्टोरी भी है। नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, और आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे सिंध रेवेन्यू कारकर्दगी का, उसके विजन और उसके मिशन का। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। प्रोग्राम में तशरीफ आवरी के लिए शुक्रिया। सबसे पहले कल भी जो हमने बात की थी, आज भी ज़रा उसी सवाल को मैं सबसे पहले आगे रखता हूँ कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूबे में मल्टीपल अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। आप सिंध की अगर बात करें तो सिंध में इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेवीज है। ये फरमाइएगा, न सिर्फ सिंध में बल्कि KPK, बलूचिस्तान, पंजाब, सब में यही हाल है। तो जो मल्टीपल अथॉरिटीज इस वक्त काम कर रही हैं, एक तो वैसे ही टैक्स फ्रेंडली माहौल नहीं है, ये इसकी वजह से कितनी पेचीदगियां हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कंसर्न्स कितने जायज़ हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है और जो जितनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इनको सबको एक साथ होना चाहिए और उनको सिंध रेवेन्यू बोर्ड के प्लेटफॉर्म में ले आना चाहिए। मैं क्यों सिंध रेवेन्यू बोर्ड के प्लेटफॉर्म में लाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इस वक्त एक्साइज का अगर डिपार्टमेंट देखें या हम अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट जो लैंड से रिलेटेड है, अगर उनके डिपार्टमेंट देखें और अगर इफिशिएंसी हम अगर सिंध रेवेन्यू SRB की देखें तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। द रीज़न बीइंग वहाँ पर जो शुरू से जब उसकी लीडरशिप उसकी रखी गई और आज तक जो उसकी लीडरशिप आ रही है और उसमें जो भी पोटेंशियल है, आप उसको देखेंगे जब NFC अवार्ड होता था तो वहाँ पे इनको 17 बिलियन के मिलते थे और आज सिर्फ 17 बिलियन मिलते थे। और आज जो लास्ट ईयर इस वक्त यानी कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मोबाइल टेलीफोन्स पे बहुत सारा जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से सूबों को टैक्स नहीं मिला, इसके बावजूद भी 102 मिलियन की कलेक्शन हुई और टारगेट 288 बिलियन का। 288 बिलियन। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि एक तो इनको मर्ज होना जो है वो सूबों के भी फायदे में है और वो विफाक के भी फायदे में। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रोग्रेसिव निज़ाम जो चला आ रहा है और जो उनकी क्रेडिबिलिटी एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, और जो बुनियाद दागबेल डाली उसको फॉलो किया लेटर ऑन पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने, उसके बाद अथॉरिटी ने, और उसके बाद दूसरे सूबे भी आगे बढ़े। नाज़रीन, क्या सक्सेस स्टोरी है, क्या चैलेंजेस है? जब बात करते हैं तो उसने एक बेंचमार्क सेट किया प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटी के हवाले से, और जो बात की जा रही है इस वक्त के मल्टीपल टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी वजह से कंस्ट्रेन हो रहा है, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी इससे परेशान हैं। ऐसा क्यों है, क्या होना चाहिए? अब से एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे चेयरमैन सिंध रेवेन्यू बोर्ड जनाब खालिद महमूद साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त खालिद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब चेयरमैन है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के। बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। बात की जा रही है कि मल्टीपल अथॉरिटीज़ टैक्स अथॉरिटीज़ जो इस वक्त सूबों में काम कर रही हैं उनकी वजह से कंस्ट्रेन है, उनकी वजह से क्या स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनके कुछ परेशानियाँ, और फिर आपस में जो इदारे हैं क्या उनके दरमियान वो हार्मनी है, क्या उनके दरमियान वो एक मिसाली अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ये जानना चाह रहे थे आपसे। देखिए, जहाँ तक सूबों के रेवेन्यू का ताल्लुक है, ये ठीक है कि इस वक्त एक से ज़्यादा इदारे मौजूद हैं क्योंकि डिफरेंट टैक्सेस हैं और पहले से लगे हुए हैं। अब जब से ये इदारे वजूद में हैं, 2011 सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, 2012 पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में,
تو یہ سوچ البتہ بڑھتی جا رہی ہے کہ باقی ٹیکسز کو بھی کمبائن کر کے جس حد تک ممکن ہے اسے ایک ادارے میں لایا جائے. باقی صوبوں میں بھی یہ سوچ ہے. اب چونکہ ادارہ نیا ہے اور ٹیکسز بھی ایک ذمہ داری ہے, سیلز ٹیکس ایک خاصا مشکل کام ہے, اور اس کی تو میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس سوچ میں اضافہ ہوگا اور باقی ٹیکسز بھی اس ادارے کی طرف اور پنجاب کے کیس میں پی آر اے کی طرف آنے کا امکان ہے. اچھا, اب وفاق جو ہے وہ ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی کی سوچ رکھتا ہے کہ جناب گڈز اینڈ سروسز ایک سنگل ٹیکس ایجنسی ہے وہ کلیکٹ کرے, جیسے کہ وہ NFC میں پابند ہے, بٹ صوبے جو ہے اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. آپ کا کیا دیکھیے وفاق کیا سوچ رہا ہے, اس قسم کی خبریں تو ضرور آتی ہیں جو آپ نے اشارہ کیا, لیکن آئینی طور پہ جو صورتحال ہے وہ بہت کلیئر ہے. جہاں تک گڈس کا تعلق ہے اس پہ سیلز ٹیکس فیڈریشن کی ذمہ داری ہے, اور سروسز کی حد تک یہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو پروونشل لسٹ ہے یہ اس کا ایک آئٹم ہے. لہٰذا موجودہ آئینی صورتحال کے اندر اس قسم کی کمبینیشن یا یہ کہ صوبے کا کام صوبے کے ٹیکسز وفاق کو دے دیے جائیں, یہ کم از کم آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, لیکن سوچ ضرور ایک پریویل کر رہی ہے. مختلف آئیڈیاز تو ہر وقت چلتے رہتے ہیں, اس کو تو قادری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, ایکچولی ہم اگر اپنے ریجن میں بھی دیکھیں, ود ان دا ریجن اگر ہم انڈیا کو کمپیئر کریں اپنے سے, تو اگر انڈیا میں بھی آپ دیکھیں تو ہمارے سے ریورس ہے کہ ہمارے یہاں صوبے جو سروسز پہ ٹیکس وصول کرتے ہیں, وہاں پہ صوبے جو ہیں وہ گڈس پہ کرتے ہیں, اور جو فیڈریشن ہے وہ سروسز پہ کرتی ہے. بٹ یہ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ صوبے یا تو صوبے سروسز اور گڈس پہ بھی لے رہے ہوں اور یا تو فیڈریشن اس پہ لے رہی ہو. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے. اگر ہم 18th امینڈمنٹ سے بھی پہلے دیکھیں تو پروونسز کے لا اپنی جگہ تھے سروسز پہ ٹیکس کے, لیکن وہ انہوں نے فیڈریشن کو رائٹ دیے ہوئے تھے کہ جی وہ کلیکٹ کرے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دونوں میں کوئی تضاد ہے کہ جی سروسز صوبوں کو کلیکٹ کرنا چاہیے اور گڈس کو فیڈریشن پہ کلیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک, خالد صاحب صوبائی بجٹ کی طرف آتے ہیں. رواں مالی سال بجٹ میں آپ نے کچھ ٹیکسیبل سروسز میں چند نئی خدمات کو بھی جو اس میں انکلوڈ کیا, چند پر سے ٹیکس ایگزمپشن ختم کی, اور 6 ایسی سروسز ہیں جن کے اوپر آپ نے ٹیکس ریٹ کو بھی کم کیا, نمایاں کم کیا, کافی اس میں کمی کی گئی. ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ 288 ارب 70 کروڑ 90 لاکھ, بہت آپٹیمسٹک اپروچ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ سارے ٹیکسز ملا کے بات کر رہے ہیں. جہاں تک سندھ ریونیو بورڈ کی بات ہے اور سیسز کا ٹارگٹ ہے وہ کوئی 145 بلین ہے. 145 بلین ہے. اب یہ ہمارے لیے خاصا بڑا چیلنج ہے. پچھلے سال حالات کسی خاص وجہ سے جو آپ کے علم میں بھی ہے کہ سیلولر فونز پہ ٹیکس نہیں لیا جا سکا, سو کلیکشن سارے صوبوں میں متاثر ہوئی. اب کی بار اس کی جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ہم ان سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہینڈل کر لیں. سو 145 بلین یس بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسے I do remember تاشفین نیاز صاحب کے دور میں جب یہ شروع ہوا تھا, ان کے ساتھ جو پروگرام کیا تھا تو اس وقت 25 ارب کا ٹارگٹ تھا انیشیلی, اور آج یہ سکسیس سٹوری ہے اس وقت. ہاں دیکھیے پہلے سال 25 بلین ہوا, پھر 3 ہوا, اس طرح بڑھتے ہوئے ہم نے کوئی 2 سال, پچھلے سال ہم نے 100 کیا, پچھلے سال سے مراد ہے 2017-18 میں 100 کیا. ہم تھوڑا سا اضافہ کر پائے اس 100 پہ پچھلے سال 2018 اور 19 میں. اب اس 102 بلین جو قادر صاحب نے کہا, اس میں ہمیں 145 اس کو کرنا ہوگا. یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہوگا انڈیڈ. لیکن اب جو ہمارا ٹرینڈ رہا ہے, جس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ, اور جو ہمیں ٹریڈ اور کمیونٹی کا جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا کوآپریشن حاصل رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ ممکن ہوگا. سر یہ تو ایک سرکاری ورژن ہو گیا. جو غیر سرکاری ورژن ہے جو اسٹیک ہولڈرز کا ہے, وہاں پہ کیا, کیونکہ بزنس اس وقت بڑا کنسٹرین ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہیں, لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس بزنس کر کے ٹیکس دیں یا ٹیکس دینے کے لیے بزنس کریں. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو آپ نے بالکل وجہ فرمایا. اگر پچھلے سال کو بھی سندھ ریونیو بورڈ کے بجٹ کو یا اچیومنٹ کو دیکھیں تو اس میں جو بیسک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ 100 سے 102 ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ سیلولر فون پہ چونکہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن تھی, اگر وہ قدغن نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا یہ 102 سے بڑھ کے کہیں 110 پنجاب میں بھی تقریباً 10 12 تک ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مطلب جو اگر آپ ایز اے اکنامسٹ ایز اے فائنینشیل
اگر آپ دیکھیں تو اگر انفلیشن کو اپنے سامنے رکھیں آپ اور اگر آپ گروتھ کو اپنے سامنے رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ 140 کا بجٹ اتنا بڑا بجٹ ہے، جبکہ کچھ آئٹمز پہ سندھ ریونیو بورڈ نے ٹیکسیشن بڑھائی بھی ہے اور کچھ چیزوں میں ضرور انہوں نے ریڈیوس ریٹ کر کے اس کی بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی ایک براڈننگ کا ایک کانسیپٹ ہوگا کہ ہم اس کو زیادہ براڈن کریں. بٹ دا امپورٹنٹ فیکٹ از کہ اگر گروتھ جو ہے اس کی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. اگر کمپرومائز ہوگی تو پھر ٹیکس، اگر وہ کمپرومائز ہو گئی تو پھر فار ایگزامپل اگر ہم لے لیں کہ اگر امپورٹ اگر ہماری وہ ہوتی ہیں کمپریسڈ ہوتی ہیں تو ظاہری بات ہے جو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہیں وہ سب جو ہیں افیکٹ ہوں گی. تو یہ تو ایک نیشنل اٹس اے کنفیوژن کہ آیا بزنس کا بائی پروڈکٹ ٹیکس ہے یا ٹیکس کا بائی پروڈکٹ بزنس ہے. اچھا میں اس پہ تھوڑی سی دیکھیے، آپ نے ٹیکسز کی بات کی اور اس کے امپیکٹ کی بات کی. ہمارے ہاں جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے سیلز ٹیکس کا وہ 13% ہے، پنجاب میں 16% ہے، کے پی کے میں 15% ہے، بلوچستان میں بھی 15% ہے. ہمارے ہاں 13% شروع میں ظاہر ہے 2011 میں 16% سے شروع ہوا، پھر 14% پہ لایا گیا، 14% پہ، اور 2016-17 میں 13% کیا گیا. اب ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ باقی صوبے بھی اسے کم کریں گے. ایک جس سوچ کی سندھ حکومت سپورٹ کرتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسز کا جو انسیڈنس ہے اسے کم رکھا جائے تاکہ اس کا برڈن کم ہو اور اس میں آپ کو لا کی کمپلائنس میں بھی مدد ملے گی. اب میرا خیال ہے سندھ کی حد تک یہ تجربہ خاصا کامیاب بھی ہوا ہے. اگر ہم فرض کیجئے کہ 13 سے 16% پہ لے جائیں، اسی لیول پہ لے جائیں جس لیول پہ پنجاب ہے، تو اسٹیٹ میں ہم 18 سے 20 بلین کا ریونیو ہمیں صرف 3% کا ریٹ بڑھانے سے آ جائے گا. لیکن سندھ گورنمنٹ کا یہ بڑا شعوری یا کانشیس فیصلہ ہے کہ اس کو کم ہی رکھا جائے اور اس کے لیے اگر کوئی ٹیکس کی کلیکشن کی قربانی بھی ہو سکتی ہے تو وہ دی جائے. لہٰذا ہم نے اس کو اس سال اس سارے کنسٹرینٹ کے باوجود، ریونیو کرنچ ہونے کے باوجود بھی سندھ گورنمنٹ نے نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا. ٹھیک. اچھا اب اگر اس چیز کو آپ کیا اس سے ٹیکس آربیٹراج ہو رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 وہ جو ایک ہیلدی ماحول جس کی بات کرتے ہیں، جو ایک ہیلدی کمپٹیشن امنگ پروونسز ریلیٹنگ ٹو دس ٹیکس ریٹ کے حوالے سے کس طرح کا ماحول دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ٹیکس آربیٹراج کی بات ہے. اگر آپ دنیا میں بھی دیکھیں تو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں انڈائریکٹ ٹیکسز ڈفرینٹ ریٹ پہ ہوتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسی اکانومی میں ریٹس کو بھی ہارمونائز ہونا چاہیے، لاز کو بھی ہارمونائز ہونا چاہیے. اور میں یہ جو لاسٹ ابھی انٹر پروونشل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ہمارا ایک کامن پورٹل ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کامن پورٹل سے آگے اگر نکلا جائے کہ کامن آڈٹ ہو، کامن ریٹ ہو، ہماری جو ایشوز ہمارے جو ڈیسٹینیشن کے اور ٹرمینیشن کے اور جو انیشیشن کے ہیں، اگر ان ایشوز پہ ہم اپنی چیزوں کو رکھیں تو اس سے ہوگا کہ آپ کی لیٹیگیشن بھی کم ہوگی، آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہوگی. یعنی جتنا آسان سہل ٹیکس کا نظام ہوگا اتنا ہی ٹیکس کلچر فروغ پائے گا، چاہے وہ فیڈرل کے حوالے سے ہو یا وہ پروونشل ڈومین کے حوالے سے ہو. میں اس میں ایک چیز اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایڈ کروں. میں خالد صاحب کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ریزنیبلی ریڈیوس ریٹس ہوں گے وہ ہماری گروتھ میں ہمیں سپورٹ کریں گے، چونکہ ہائی ٹیکسز جو ہیں وہ ہمیشہ ایویژن کی طرف لے جاتے ہیں آپ کو. اور جہاں پر بھی آپ نے لبرل ریزنیبل ریٹس جو اگر آپ نے دیے، کیونکہ بہت ساری جو ایسی ہمارے یہاں سروسز میں بھی ہے، گڈس میں بھی ہے، جہاں پہ ان پٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز آتے ہیں تو میں آ جاتے ہیں. ذرا ود یور پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب، چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ اور صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن ایک میمن بھی موجود ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت چیئرمین ایس آر بی خالد محمود صاحب اور عبد القادر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد محمود صاحب، بجٹ 2019 اس میں سندھ گورنمنٹ کی جب میں بات کر رہا ہوں اور ایس آر بی کے حوالے سے آپ نے مجموعی طور پہ ود ہولڈنگ ایجنٹ جو ہے جو آپ کا وہی ذمہ دار ہوگا، یعنی وہ پہلے ٹیکس پیئر بھی ہو، وہ ٹیکس پے کرے، پھر وہ ٹیکس جو ہے آن بیہاف آف جو ہے وہ کلائنٹ ٹیکس کٹوتی بھی کرے، اس کے بعد قومی خزانے میں جمع بھی کرائے، اور پھر وہ انفورسر بھی بنے، اور نہ بنے تو وہ مجرم بھی وہی ٹھہرا. تو یہ اتنا زیادہ سختی اس وقت کی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں اس سے. دیکھیے ہولڈنگ کا سسٹم میرا خیال ہے کہ کمپلائنس کی کچھ دشواریاں بھی ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لارجلی
ہمیں اس خاص طور پہ اس کاؤنٹ پر کہ جی آپ نے ود ہولڈنگ لوگوں کسی ایک خاص سیکٹر کے لیے کر دی گئی ہے تو لہٰذا دشواری پیدا ہو رہی ہے. میرا خیال ہے ہماری شکایت اس ایریا میں بہت کم ہے ود ہولڈنگ کے کانٹیکسٹ میں. اب ہمیں اگر ہم ود ہولڈنگ نہ رکھیں تو پھر بعض ایریاز میں ہماری بہت ہو جاتی ہے, کمپلائنس کے ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ریسنٹلی کار ایگریگیٹرز رائڈ ہیلنگ کو ٹیکسز جو ہے لگایا گیا ہے کریم اینڈ اوبر. جی تو ان میں سے پارٹلی اس کی کمپلائنس بھی شروع ہو گئی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ جہاں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے وہ بھی اگلے 1-2 مہینوں میں مکمل ہو جائے گی. سو اب اس میں دیکھیے کہ جو ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو یہ کہ اس کمپنی کا جو یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے الیکٹرانک ہب کی, اور دوسرا جو جس کی وہ مالک ہے گاڑی کا یا جو اسے ڈرائیو کرتا ہے جسے وہ کیپٹن کہتے ہیں. تو اس کے کمپوننٹ کے لیے ہم نے کمپنی کو ذمہ دار قرار دی ہے. تو اب اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں مثال کے طور پر ہمیں ہزاروں یا آگے بڑھ کے اس اور بھی تعداد بڑھ جائے انڈیویجول ڈرائیورز کو ڈیل کرنا پڑے گا, ہمیں اسے ایک کمپنی کو ڈیل کرنا ہوگا. چونکہ ود ان کمپنیز یہ ٹرانزیکشنز موجود ہیں, ظاہر ہے کہ ان کا اس میں ایک پروفٹ کا حصہ موجود ہے. تو ہمارا انٹرفیس ایک کلائنٹ کے ساتھ ہوگا, ان کا بہت سارا. تو اس لیے میرا خیال ہے کمپلائنس کی کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہو جاتا ہے, اور وہ آدمی کم از کم اسے کسی قسم کا, چونکہ ظاہر ہے اس کے ذرائع اس کے مینز کم ہوں گے تو وہ ٹیکس کے نام سے شاید پہلے کبھی دیا بھی نہ ہو تو گھبرائے گا. تو اس کے پارٹ پہ کسی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا کہیں یہ تو بہت ہی یوزفل میکنزم رہا ہے ود ہولڈنگ کے ذریعے ٹیکسز کو لینے کا. ڈیپینڈز آن مثال کے طور پہ فیڈرل کی اگر بات کریں تو وہاں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پورا پاکستان جو ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے, جہاں سے پکڑنا ہے پکڑ لو. انکم ٹیکس کے میں دیکھیے میرا خیال ہے ایک اور چیز آپ پروگرام کے توسط سے ہائی لائٹ کرنا چاہیے, وہ یہ کہ ایک شکایت جنرلی یہ رہی ہے کہ شاید پروسیجرل ریکوائرمنٹس بڑھ گئی ہیں 4 صوبوں کی وجہ سے ٹیکسز اور فیڈریشن کی. تو میں اس میں عرض کروں کہ اس پہ 2 سطحوں پہ کام ہو رہا ہے, 2 لیولز پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو ود ان پروونسز انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, ہماری ایک اپنا کوآرڈینیشن ایک فورم ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہم بہت فریکوینٹلی پچھلے 2-3 مہینے سے ہم ہر مہینے مل رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سسٹم میں اوور لیپنگ ہے اسے کم ہو. اس سے آگے بڑھ کر ایف بی آر کے لیول پہ, جس پہ ایف بی آر بھی ہمارا پارٹنر ہوگا, کوشش ہو رہی ہے کہ ایک سنگل پورٹل ڈیولپ کیا جائے, اور یہ اب چند ہفتوں کی یا 1-2 مہینوں کی بات ہوگی. اچھا, تو اس کا ٹرائل پروجیکٹ شروع ہونا چاہیے اور ہوگا. بہت ابتدا میں میجر جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے, فار ایگزامپل ٹیلی کمیونیکیشن یا بینکنگ انشورنس سیکٹر, تو کام ہو رہا ہے. اور اس پہ لوگوں کی جو اگین کمنگ ٹو کہ جو کمپلائنس کاسٹ ہے یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, میرا خیال ہے کہ اس میں خاصی کمی آئے گی اور ٹیکس پیئرز کے لیے سہولت پیدا ہوگی. تو 4 صوبوں کی مشینریز, وی ان سندھ ریونیو بورڈ آف کورس اینڈ ایف بی آر میں بھی اس کا ادراک موجود ہے, تو یہ سال ان کے لیے خاصی سہولت لے کر آئے گا. ویل کمنگ بیک ٹو سندھ بجٹ اگر بات کریں تو ایک نئی چیز وہاں پہ اب ایس آر بی آڈیٹر رجسٹرڈ افراد کا آڈٹ کرے گا. اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور جو یہاں پہ کمپنیز جو کام کر رہے ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں سروسز سیکٹر کے حوالے سے, ان میں کیا بائی اینڈ لارج کچھ تحفظات ہیں اس کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں ایکچولی کوئی بھی سیلف کی اسکیم جو ہوتی ہے, سیلف اسسمنٹ کی اسکیم ہوتی ہے, اٹ ہیز ٹو بی بیک بائی آڈٹ. ٹھیک ہے, ایس آر بی وہ یا پی آر اے کو اگر آپ ایگزامپل لے لیں, میں کہوں میں چونکہ ایس آر بی کے پہ اس پہ چونکہ ہم آئے ہیں آج, تو اس پہ فوکس یہ ہے کہ آپ ان کی تمام جتنی بھی آپ اس وقت دیکھیں گے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ سیلف اسسمنٹ بیسس پہ ہیں کہ جی آپ ریٹرن داخل کریں اور آپ سے پھر نہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پر بھی سیلف اسسمنٹ اسکیم ہوگی وہاں ایک آڈٹ کا ہونا ضروری ہے. اچھا, اب اس آڈٹ میں کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ جی آپ جو جسٹیفائڈ ہو, جو فیئر ٹیکس ہو وہ وصول کیا جائے. تو اب اگر ہم ہسٹری دیکھیں ایس آر بی کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس آر بی کی ہسٹری جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے خاصی اچھی رہی ہے. اور سب سے جو بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ ایس آر بی میں جائیں, آپ کو ینگ ڈائنامک لوگ بچے ملیں گے, جو کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ان کا شعبہ ہے ایس آر بی کا, جو کہ سندھ ورکرز ویلفیئر فنڈ, جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس وقت ایس آر بی صوبوں میں آ گیا ہے.
اس میں ایک بچہ ہے ہاں جو ہے وہ پورا جو ہے وہ اس کو کلیکٹ کرتا ہے اور وہ اس کی اکاؤنٹنگ رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ینگ بچوں کا ہونا اور اس کی جو آٹومیشن کی جو ایفیشنسی ہے لیکن خالد محمود صاحب کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ یہ ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ پروونشل اتھارٹی تو لے رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ فیڈرل اتھارٹی بھی اس وقت لے رہی ہے. کچھ ایسی خبریں بھی ہیں؟ دیکھیے میں اگر آئیں تو میں آڈٹ سے شروع کروں. دیکھیے آڈٹ میں ہم نے ایس آر بی نے کوئی شروع کے 6 سال میں آڈٹ کو ہاتھ نہیں لگایا. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ادارہ بھی نیا تھا اور آپ کو اپنا ہیومن ریسورس بھی ڈیولپ کرنے میں وقت لگتا ہے. اب قادر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ سارے ٹیکسز ملک بھر میں اب تقریباً سیلف ڈکلیریشن پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چند ایک صوبوں میں ایسے ٹیکسز ہیں تو سیلف ڈکلیریشن کے. اب اگر سیلف ڈکلیریشن کے نظام پہ اور جو آپ لوگوں کا ڈکلیریشن آ رہا ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا چیک نہ ہو تو وہ سارا سسٹم ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ایک ڈیٹرنس بھی موجود ہونا چاہیے. تو بہت ہی اس کا جو سلیکٹیوٹی کرائٹیریا بڑے احتیاط سے بنایا گیا ہے اور میں اس کی وجہ سے کوئی یہ نہیں ہوتا. کرائٹیریا ہے کیا بیسک اس کا؟ اب میں اس کے پیرامیٹرز کو کسی فورم پہ ذرا ڈسکس کرنا شاید کبھی اور گفتگو کے لیے رکھ لیجیے گا تو رکھا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں سے اس کے نوٹسز بہت ہی شاذ و نادر لوگوں کو جاتے ہیں. ہم زیادہ ڈیٹیلڈ آڈٹ ان کیسز میں کرتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پوٹینشلی ریونیو خاصا انوالو ہے. اچھا ہاں, اور اس سے پہلے ہم اپنے کلائنٹ کو, اپنے ٹیکس پیئر کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے ڈکلیریشن پہ ہمارے سوالات کا جواب دے اور اگر وہ ہمیں مطمئن کر دیتا ہے تو ہم پھر آگے پروسیڈ نہیں کرتے. اچھا, آپ نے کہا ورکرز ویلفیئر فنڈ. دیکھیے ورکرز ویلفیئر فنڈ کی صورتحال یہ ہے کہ صوبوں کا ہے, صوبے اس میں کر رہے ہیں. سندھ نے لیجسلیشن کی اور سندھ کی لیجسلیشن کے تحت ایس آر بی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے بہاف پہ یا جو لیبر بورڈ ہے اس کے بہاف پہ ایس آر بی کلیکٹ کرے گا. ہمارے ہاں جو ایوریج کلیکشن آتی تھی اب سے 5 سال 4 سال پہلے تک جو فیڈریشن سے ملتی تھی وہ کوئی 300 350 ملین تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ فیڈریشن براہ راست بھی صوبوں پہ تھوڑا بہت کبھی کہیں ہاسپٹل بن گیا, اسکول بن گیا لیبر کے لیے. سندھ نے پہلے سال کچھ 700 ملین کیا, پھر ہم 5 بلین پہ گئے اور 2017-18 پہ ہم نے 7.9 بلین کیا. پچھلے سال ہم نے 7 بلین کیا. اگر میری فگرز درست ہیں تو فیڈریشن کی باقی صوبوں سے جو کلیکشن ہے WWF چونکہ اب تک فیڈریشن کرتا رہا, پنجاب کی لیجسلیشن غالباً ہو گئی ہے لیکن انفورسمنٹ شروع نہیں ہوئی. سو اگر آپ کمپیئر کریں تو اندازہ ہوگا کہ سندھ کی کلیکشن جو ہے, سندھ کا ایفرٹ اور یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا. آپ نے کہا کہ فیڈریشن اس کے کچھ چیزیں میں ضرور کہیں تھوڑا بہت مسئلہ ہے لیکن اسے میں ریز کرنا مناسب ہے. سندھ میں سندھ کی جب بات کرتے ہیں, سندھ میں اگر آپ صرف کراچی کو لیتے ہیں, کراچی کی میں بات کروں, کراچی کتنا ٹیکس جنریٹ کرتا ہے ان ٹرم آف ٹیکس اینڈ سروسز کتنا؟ دیکھیے اب یہ بڑا ان پرسنٹیج اگر لیٹ می ٹیل یو. اب دیکھیے جو ملک بھر میں صوبے بھر میں جو انڈسٹری پھیلی ہوئی ہے, ایک زمانہ تھا کہ ان انڈسٹریز کے جو لوکل آفیسز تھے وہ وہاں ہوتے تھے اپنے اپنے ہیڈ کوارٹرز میں. اگر فرض کیجیے ضلع میں کوئی شوگر مل ہے تو اس کا ہیڈ آفس بھی لوکل ہوتا تھا. میرپور خاص میں ہے تو میرپور خاص میں, حیدرآباد میں ہے تو حیدرآباد میں. اب جب آئی ٹی آئی ہے اور آن لائن سسٹم آ گئے تو سب نے اپنے نظام کو خود اپنے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے سینٹرلائز کر لیا. اور زیادہ تر چونکہ بینکس کے ہیڈ کوارٹرز اور سب اپروول یہیں سے ہوتے ہیں, انشورنس کمپنیز, بینکس ہیں اور پورٹ یہاں پر ہے, تو لوگوں نے اپنے ہیڈ آفیسز کو یا اپنے آپ یوں سمجھ لیجیے کارپوریٹ آفیسز کو صوبے کے ہیڈ کوارٹر میں لوکیٹ کر دیا گیا. تو اب اس کو یہ کرنا کہ جی اب سندھ سے کتنا کلیکٹ ہوتا ہے, ایک شہر سے کتنا کلیکٹ ہوتا ہے اور باقی شہروں سے کلیکٹ ہوتا ہے, ہم عام طور پہ اس قسم کی اسٹڈی نہیں کرتے کیونکہ چیزیں صوبے نہیں. لیکن کم از کم یہ گورنمنٹ آف سندھ کا اگر کوئی شخص موجود ہوتا, کوئی پولیٹیشین موجود ہوتا, اس سے ضرور پوچھتا کہ بھائی سندھ میں کراچی کتنا ٹیکس پے کر رہا ہے اور کراچی کا حال کیا ہے, کراچی کے اوپر لگ کتنا رہا ہے. یہ کراچی ایٹس کا جو ہے وہ بنیادی سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کا یہ حق ہے یہ جاننے کا کہ اس کا جو ٹیکس میں 1 روپیہ دیا ہوا ہے وہ 1 روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ جتنی بھی سویلائز سوسائٹی میں چلے جائیں وہاں پہ ہر شہری کے پاس یہ حق ہے کہ جی وہ یہ جانے کہ جی یہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے کراچی کی اور اس کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ موسٹ آف دی جتنی بھی ایون فیکٹریز ہیں یا بہت سارے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں یا بہت ساری روڈز بنتی ہیں, ان سب کے تمام کے آفیسز جو ہیں وہ تقریباً کراچی میں ہیں. تو اب
یہ کوڈ آپ کے پاس یہاں پہ کوڈ یہاں پر ٹھیک، آپ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ صرف یہ جو جتنی بھی ریونیو وصول ہوا ہے وہ سارے کا سارا کراچی کے جسے کہ اگر کوئی چیچا وطنی میں بزنس ہے، کاروبار ہے، اس کا یہاں پہ اگر ہیڈ آفس یہاں پر موجود ہے یا کسی بینک کا اس میں، تو یہ کراچی کے لوگوں نے نہیں دیا بلکہ یہاں پہ اس جنریٹ ہونے والے بزنس نے دیا، وہ سروسز کے جو یا نیچر نے دیا، یہ پورے صوبے، بالکل، یہ پورے صوبے سے اچھا تعلق سر، ہے۔ اب خالد صاحب ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہماری معیشت کا، ظاہر ہے کہ ٹیکسز کے اور اتنے ریگریسو ٹیکسیشن کے اوپر جو ہمیں اتنی ہائر ریٹس کے اوپر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک جو پیرلل اکانومی ہے، جو گرے اکانومی ہے، جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا آپ کی پروونشل گورنمنٹ، یہ کتنا بڑا ہرڈل ہے ایک انڈاکیومنٹڈ سیکٹر کا موجود ہونا اور ان کی قیمت دوسرے ریگولر اور فارمل سیکٹر کو ادا کرنا۔ دیکھیے آپ کے سوال کا زیادہ تر تعلق تو وفاق کے اور ان کے معاملات سے، ایف بی آر کے معاملات سے، لیکن میں ایک اگر کامنٹ اس پہ صرف اتنا دے سکتا ہوں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک بڑی سنجیدہ کوشش کر رہا ہے اس سال، اور ٹارگٹس ان کے بھی بہت ہیں، صوبوں کی اسٹیکس شامل ہے، اگر ریونیو بڑھتے ہیں تو آپ کی جو ٹوٹل کلیکشن کی پائی ہے وہ بڑھتی ہے اور ہر صوبے کا ظاہر ہے اس میں حصہ میں اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا صوبے بھی یہ چاہتے ہیں کہ پوری نیک نیتی کے ساتھ کہ وفاق کی کلیکشن میں اضافہ ہو، اس کے نتیجے کے طور پہ جو صوبوں کا حصہ ہے وہ ان کو زیادہ ملے، اور میرا خیال ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو اس پہ ان کے ٹارگٹ اس سال بہت بڑا ٹارگٹ ہے، 1.5 ٹریلین 1.6 ٹریلین ایڈیشنل لے کر آنا، جی ہاں یہ خاصا مشکل کام ہوگا، 40% کا انکریز وہ چاہ رہے ہیں، بہت مشکل کام ہوگا، لیکن یہ بات ضرور اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور کم از کم اب تک کچھ ایسے میجر سامنے آ رہے ہیں انہوں نے تو ایکسیپٹ کیا چیلنج کو، لیکن اسٹیک ہولڈر تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہنگامہ ہوا ہوا ہے، جب آپ ویٹ موڈ میں جائیں گے تب کیا ہوگا؟ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جتنا گیپ ہمارے ہاں ہے نا، اور ہم اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ جو جست ہے، یہ جو چھلانگ ہے، اس کو کتنے عرصے میں پوری، کیا ہم اسے ایک ہی وقت میں، ایک ہی سال میں، یا کچھ اور لمبا وقفہ لے کے، تو اگر آپ لمبا وقفہ لیں گے تو اس کا تھوڑا سا پریشر کم ہو جائے گا، اگر آپ اسے کم وقت میں کرنا چاہیں گے تو اس کا ایک پریشر موجود ہے، یہ چیز تو ہے آپ کی اپنی جگہ، لیکن اگین جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی بہت ہے اور اسے کیپچر کرنے کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ میجرز تو لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، لاسٹ میں آتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ایک سروس ایک کوئی گڈس کمپنی کراچی میں بنا رہی ہے، اور اس کے لیے سروسز جو وہ لاہور سے بھی لے رہی ہے، اسلام آباد سے بھی لے رہی ہے، پشاور سے بھی لے رہی ہے، تو بہت سارے ان پٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں، وہ پائل ہے، بہت بڑا جھنجٹ ہے، تو جاننا چاہوں گا کہ ایسے ملٹی جوریسڈکشنل ویٹ بیسڈ سسٹم میں اب تک کام کیسے چلایا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو اس وقت تو جو ہمارا جو انٹرنیشنل پریکٹس اب تک رہی ہے کہ جو آپ کا اوریجن ہے، جہاں سے چیزیں موو کریں گی وہاں پہ آپ ٹیکس دیں گے، ہم نے عرض کیا کہ اس صوبے میں اس نظام کو آئے 8-9 سال ہوئے ہیں، کے پی کے میں تو صرف 2-3 سال پہلے آیا ہے، بلوچستان میں کے پی میں اور 1 سال پہلے آیا، پنجاب 2012 میں آیا، 2011 میں، یہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، آپ کی آرگنائزیشن آتی ہے، جو سروسز آپ کے نیٹ میں نہیں تھی آپ ان کو لے کر آئیں، تو میرا خیال ہے اس طرف ہماری آپس میں سوچ بڑھ رہی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو ایڈریس کیا جائے، بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہیں۔ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ایک ٹرانزیشن فیز ہے۔ میں ایک طرف، اب آپ نے چونکہ ایس آر بی کی، شکریہ بہرحال آپ نے ایس آر بی کا ذکر اور بڑی تعریف میں کیا، ہماری کامیابی کا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ کیا سنگل فیکٹر اگر کوئی بتایا جائے تو ہماری HR ہے۔ اب ہمارے ہاں کا جو سلیکشن پروسیس ہے، ہمارے ہاں کا جو ہائرنگ پروسیس ہے، ہم اپنے امپلائیز کے لیے، میں اسے یہ کہوں عرض کروں گا کہ ون آف دا موسٹ ریگرس ون ان دس کنٹری، سو لوگ بہت میرٹ پہ لیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ بہت کوشش تھی کہ اور بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن وقت کی کمی جو ہے اس وقت پروگرام میں اڑے آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب، چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ، اور جناب عبدالقادر میمن صاحب، صدر پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن، آج کے پروگرام میں شریک رہے۔ کل ہم نے بات کی تھی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی، اور آج ہم بات کر رہے تھے سندھ ریونیو بورڈ کی۔ انشاءاللہ ناظرین، آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔